अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। दिल्ली में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी और कोयला स्कैम पर पार्लियामेंट में हंगामा। फसादात में अवाम को बचाने में मोदी हुकूमत नाकाम। अमेरिका में इंसानी हुकूक रिपोर्ट की इजराई। हैदराबाद में अक़लियतों की तालीमी कॉन्फ्रेंस। AR रहमान ने उम्रे की सआदत हासिल की। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अपोजिशन जमातों की हंगामा आराई के सबब कार्रवाई में खलल पड़ा। बजट सेशन के दूसरे मरहले के इजलास के आज आगाज के साथ ही कोयला स्कैम और दिल्ली में कमसिन लड़की के साथ इस्मत रेजी के वाक़े पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवान दहल गए। लोकसभा और राज्यसभा में भी नारेबाजी और हंगामे के सबब इजलास को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों ने कोयला स्कैम के बारे में मुश्तरका पार्लिमानी रिपोर्ट के इफ्शा और CBI रिपोर्ट पर मबाहिस का मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस के अरकान ने ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में पेश आए घेराव के वाक़े की मजम्मत की। ऐवान में नज़म बहाल करने हुकूमत की अपीलों का कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका की एक रिपोर्ट बराए इंसानी हुकूक में कहा गया है कि 2002 के फ़िरक़ेवाराना फसादात में अवाम को बचाने में गुजरात हुकूमत की नाकामी और फसादात के लिए जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार न करने पर हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी हुनूस तशवीश रखती है। अमरीकी वजारत ख़ारजा की जानिब से ये रिपोर्ट मुल्की रिपोर्ट बराए इंसानी हुकूक प्रैक्टिस बराए 2012 के नाम से जारी की गई। अमरीकी कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि इंसानी हुकूक ग्रुपों की जानिब से अब भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ अपनी रिपोर्टों में चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी की तायद में जानिबदारी का मुजाहरा कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा अमेरिका जॉन केरी ने यह रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में गुजरात हुकूमत की नाकामी या 2002 के फ़िरक़ेवाराना फसादात के ख़ातियों की गिरफ्तारी में नाकामी पर हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी के जहदकार हुनूस तशवीश का इजहार करते हैं। इन फसादात में 1200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अदालती मुकदमात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसके अलावा तहक़ीक़ाती इदारे अपनी रिपोर्टों में मोदी के हक़ में जानिबदारी का मुजाहरा करते नज़र आते हैं। कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आज़म और सदर कांग्रेस के दरमियान इख्तियारात की अलायदगी के ज़िमन में अपनी राय रद्द करने के बावजूद दिग्विजय सिंह ने कहा कि फ़र्द वाहिद ज़िम्मेदार होना चाहिए और उमूमी तासुर ये है कि मौजूदा निज़ाम वाकई मददगार नहीं है। ताहम दिग्विजय सिंह ने इस बारे में तस्करा करने से इनकार कर दिया कि अगला वज़ीर आज़म किसे होना चाहिए, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी या कोई और शख्स। उन्होंने कहा कि यह सवाल राहुल गांधी के हवाले से पूछा जा रहा है कि अगर हमें अवाम का ख़त्ते एतमाद मिल गया तो क्या वो वज़ीर आज़म बनना पसंद करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे ख़्याल में अगर हमें ख़त्ते एतमाद मिल जाए तो उन्हें वज़ीर आज़म बनना चाहिए। यकीनन ये हमेशा बेहतर होता है कि फ़र्द वाहिद ज़िम्मेदार हो, चाहे लोग कुछ भी कह लें, लेकिन हकीकत यह है कि सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान की हुकूमत के काम में कभी मुदाखलत नहीं की। मगर यह भी एक हकीकत है कि जो तासुर दिया जाता है वो अच्छा नहीं होता। हलीफ जमातें JDU और शिवसेना बीजेपी पर दबाव डाल रही हैं कि वो नरेंद्र मोदी की नामजदगी नाकाम बनाने के लिए अपने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान करे। मगर ज़ाफ़रानी पार्टी के सदर राजनाथ सिंह ऐलान करने की जल्दी में नहीं हैं। ताहम वो नहीं चाहते कि JDU के साथ इत्तेहाद टूट जाए और वो उसके साथ मसला हल करना पसंद करेंगे। अगरचे बीजेपी में पार्टी के वज़ारत इज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर मोदी के नाम के ऐलान का मुतालबा बढ़ रहा है, ताहम राजनाथ सिंह
لیڈرشپ کے مسئلے پر رازداری برت رہے ہیں۔ دیگر قائدین کی طرح راجناتھ سنگھ نے بھی گجرات کے چیف منسٹر کو پارٹی کا مقبول ترین لیڈر قرار دیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران راجناتھ سنگھ سے JDU کی جانب سے BJP کے وزیر اعظم کے انتخاب کے اعلان کے لیے ختم سال تک مہلت مقرر کیے جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے امیدوار کے فیصلے کے لیے NDA مناسب وقت پر اجلاس منعقد کرے گا۔ چند افراد وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر سینئر لیڈر LK اڈوانی کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں سوال پر راجناتھ سنگھ نے احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ کس کو امیدوار کے طور پر پیش کیا جائے گا اس کا فیصلہ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ میں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری پارٹی میں کوئی ریس نہیں ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے مرکزی وزیر زراعت شرد پوار سے درخواست کی ہے کہ ضلع نظام آباد میں میگا فوڈ پروسیسنگ پارک منظور کیا جائے۔ چیف منسٹر نے مرکزی وزیر کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ اپیل کی۔ چیف منسٹر نے پولٹری، کسانوں، سمکیات کے شعبے سے متعلق مسائل اٹھائے۔ کابینی وزراء ڈی سریدھر بابو، کاسو وینکٹ کرشنا ریڈی، پی ستیہ نارائنا، پی بال راجو، آر وینکٹ ریڈی اور دیگر عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ چیف منسٹر نے مرکزی وزیر سے کہا کہ پولٹری صنعت بشمول کسانوں اور افزائش نسل کے فارمز اور ہیچریز کو 1 سال کی مدت تک کے لیے قرض رقم کی ادائیگی میں تاخیر کی اجازت دی جائے۔ کرن کمار ریڈی نے شرد پوار سے درخواست کی کہ کم از کم 6% سود کی رقم 2 تا 3 سال کی مدت تک معاف کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اضافی قرضے اور میقاتی قرضات منظور کیے جانے چاہیے۔ چیف منسٹر نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے کہا کہ اقل ترین امدادی قیمت کم از کم 2 لاکھ ٹن تباہ شدہ گیہوں اور چاول پولٹری فارمز کی خصوصی استعمال کے لیے الاٹ کیا جائے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے انٹر سال اول کے نتائج جاری کر دیے ہیں۔ وزیر ثانوی تعلیم پارتھا سارتھی نے نتائج جاری کیے۔ وزیر ثانوی تعلیم نے کہا کہ انٹر سال اول کے امتحانات میں کامیابی کا تناسب 54.6% رہا، جبکہ ووکیشنل کورسز میں کامیابی کا تناسب 46.5% رہا۔ گزشتہ 2 سالوں کے مقابلے میں اس سال کے نتائج بہتر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ انٹر سال اول جنرل میں مجموعی طور پر 8,91,337 طلبہ نے امتحان لکھا، جن میں 4,86,658 طلبہ کامیاب قرار دیے گئے۔ اس مرتبہ بھی لڑکیوں نے لڑکوں پر سبقت حاصل کی۔ لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب 59.4% رہا، جبکہ لڑکوں کا تناسب 50.2% رہا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ نتائج کو 4 گریڈز میں جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع کرشنا 74% کے ساتھ کامیابی میں ریاست بھر میں سر فہرست رہا، جبکہ ضلع محبوب نگر 40% کامیابی کے تناسب کے ساتھ سب سے آخر میں رہا۔ ضلع وشاکھاپٹنم 67% کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ حیدرآباد 55%، رنگا ریڈی 44%، عادل آباد 48%، میدک 41%، نظام آباد 41%، کریم نگر 47%، کھمم 51%، ورنگل 46%، نلگنڈا 41%، وجے نگرم 49%، کڑپا 50% رہا۔ تلگو دیشم پارٹی کے رکن اسمبلی کی TRS میں شمولیت کے فیصلے کے فوری بعد TRS کے صدر چندرشیکھر راؤ نے بتایا کہ تلگو دیشم اور کانگریس سے مزید ارکان عنقریب ان کی پارٹی میں شامل ہوں گے۔ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا آیا ہوں اور یہ کئی مرتبہ درست ثابت ہو چکا ہے۔ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ کئی قائدین TRS میں شامل ہوں گے۔ تلگو دیشم پارٹی کے رکن اسمبلی جی کملاکر، جن کا تعلق ضلع کریم نگر سے ہے، انہوں نے حال ہی میں TRS کے صدر چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کی تھی اور تلنگانہ پارٹی میں شمولیت کے ارادے کا اعلان کیا تھا۔ TRS کے صدر چندرشیکھر راؤ نے حال ہی میں تلنگانہ کے کانگریس قائدین کو ان کی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔
انہوں نے سینئر کانگریس قائد کے کیشو راؤ اور پارٹی رکن پارلیمنٹ ایم جگنادم سے بھی ملاقات کی تھی، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے اور افواہیں گشت کر رہی تھیں کہ تلنگانہ سے بعض کانگریس ارکان پارلیمنٹ TRS میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی دوران TRS کے صدر نے مطالبہ کیا کہ اسٹیل پلانٹ آندھرا پردیش کے تلنگانہ علاقے میں قائم کیا جائے۔ ضلع کھمم اور ورنگل کے لوہے کی کجداد کو حکومت کی جانب سے ویزاگ اسٹیل پلانٹ منتقل کرنے کی انہوں نے سختی سے مخالفت کی ہے۔ TRS کے سربراہ نے کہا کہ تلنگانہ کی معدنی دولت کو اسی علاقے میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ ریٹائرڈ IAS عہدیدار KV رمناچاری نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ صدر TRS سے انہوں نے تلنگانہ بھون میں ملاقات کی اور شخصی طور پر رکنیت سازی کا فارم حاصل کیا۔ TRS سربراہ چندر شیکھر راؤ نے انہیں فارم حوالے کیا اور دستخط کیے۔ چندر شیکھر راؤ نے فوری رمناچاری کو پارٹی کی پولیٹ بیورو کا رکن منتخب کیا ہے۔ چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ پارٹی رمناچاری کی خدمات سے استفادہ کرے گی، جنہوں نے کئی چیف منسٹر کے ساتھ کام کیا ہے۔ KCR نے کہا کہ رمناچاری تلنگانہ تحریک میں سرگرم رول ادا کریں گے۔ رمناچاری نے پرنسپل سیکریٹری انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے سرکاری ملازمت سے رضاکارانہ سبکدوشی اختیار کی تھی۔ وہ ضلع میدک کے سدی پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رمناچاری موافق تلنگانہ ہیں۔ وہ 1969 کو علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد میں شامل ہوئے تھے۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر کے جیل روانہ کیا تھا۔ تلگو دیشم کے رکن راجیہ سبھا ہری کرشنا نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ گناورم اسمبلی حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ صدر تلگو دیشم و ہری کرشنا کے بہن بھائی چندر بابو نائیڈو اس حلقے سے داسری بالا وردھن یا وی ومشی کو امیدوار کے طور پر منتخب کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ چند دن قبل ہری کرشنا کے بھائی اور چندر بابو نائیڈو کے سمدی بالا کرشنا نے گڈی واڑہ اسمبلی حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ تحفظات اور دیگر تعلیمی مراحت اس ملک کے پسماندہ مسلمان شہریوں کا دستوری حق ہے۔ اس کے حصول کے لیے اجتماعی جدوجہد ناگزیر ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تحفظات فراہم نہیں کیے جا سکتے۔ ملک میں دوسرے طبقات بھی ہیں جنہیں مذہب کی بنیاد پر ہی تحفظات فراہم کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے متحدہ مہم چلانا بہت ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے حیدرآباد میں منعقدہ ایک روزہ ریاستی سطح کی ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین تعلیم اور دانشوروں نے کیا۔ اس کانفرنس کی صدارت سابق وزیر آصف پاشا نے کی۔ سپریم کورٹ کے وکیل وسیع احمد نعمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دستور کی دفعہ 341 اور 342 کے تحت ملک میں دوسرے طبقات کو ہی تحفظات کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے جو مذہبی اقلیت ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی تحفظات کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تحفظات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحفظات کے حصول کے لیے مسلمانوں کو قومی سطح پر ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ تحفظات مسلمانوں کا دستوری حق ہے اور اس سے انہیں محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ PA انعامدار ظفر جاوید، عزیز پاشا، پروفیسر احمد اللہ خان اور دوسروں نے اس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ہندوستان کے ممتاز موسیقار اور کئی قومی و بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کرنے والے AR رحمان عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ چنئی سے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں سے وہ مکہ معظمہ آئے ہیں۔ جدہ میں تمل سنگم کے نمائندے M سراج نے یہ بات بتائی، جو AR رحمان کے ہمراہ عمرے کے لیے پہنچے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ ہندوستان واپسی کے دوران ہندوستانی قونصل جنرل
فیاض احمد قدوائی سے ان کے دفتر پر خیر سگالی ملاقات کی۔ AR رحمان نے اس سے قبل بھی حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔